खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुक़द्दस नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जो खुदावंद ने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा है। आमीन। आइए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से तिलावत करेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 3 बाब, पहली 2 आयात पर गौर करेंगे। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज हम इस नए साल के इस सेकंड वीक में इस बात को जानेंगे कि खुदा कलीसियाओं से क्या बात करता है। जब आप लोग या दीगर ईमानदार मुकाशफा की 7 कलीसियाओं के पैगाम को पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है या ये कहा जाता है कि 7 कलीसियाओं का पैगाम 7 दौरों के लिए है, और हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं ये 7वां दौर है, और 7वें दौर का जो पैगाम है वो 7वीं कलीसिया वाला यानी कि लौदीकिया कि कलीसिया का जो पैगाम है वो हमारे ज़माने के लिए है या हमारे दौर के लिए है। लेकिन जो सीखने की बात है वो ये है कि मुकाशफा की 7 कलीसियाओं का पैगाम 7 दौरों के लिए नहीं है, 7 ज़मानों के लिए नहीं है। 7 कलीसियाओं का पैगाम रुए जमीन पर आलमगीर कलीसियाओं के लिए है, आलमगीर ईमानदारों के लिए है। इसकी वजह यह है कि पहली सदी में जब ये खत लिखे गए यूहन्ना आरिफ की मार्फत, तो हकीकत में गिनती के एतबार से सिर्फ 7 कलीसियाएं नहीं थीं। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बल्कि कलीसियाएं बहुत सी थीं। लेकिन ये 7 बड़े शहर थे जिनके वसीला से पैगाम दूसरी दीगर कलीसियाओं तक पहुंचता था। बात समझ में आ रही है? जी हां। इसलिए हम 7 कलीसियाओं के पैगाम को 7 दौरों के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते। जब आप इनका पैगाम पढ़ते हैं तो यह पैगाम हमारी जिंदगी पर इतलाक करता है, और आप देखें कि किसी जगह पर किसी कलीसिया के साथ खुदा मुखातिब है और वो फरमाता है कि तेरी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। कोई कलीसिया एजार सानी का शिकार है थैवाथीरा के मुताबिक, कोई कलीसिया डामाडोल है परगमन की कलीसिया के मुताबिक,
کوئی کلیسیا کی تعلیم میں بدعت ہیں، لودیکیا کی طرح، جس کو وہ کہتا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم ہے۔ کسی جگہ پر وہ کہتا ہے کہ تم نے بال کی تعلیم کو اور نقلیوں کی تعلیم کو اکٹھا کر دیا ہے، یعنی کہ سمجھوتا ہے، مکس اپ ہے، ملی جلی بھیڑ کے مطابق۔ تو یہاں پر سردیس کی کلیسیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہلاتے زندہ ہو لیکن حقیقت میں مردہ حالت کے اندر رہتے ہو۔ تو حقیقت میں یہ آل اوور اجتماعی طور پر، عالمگیر طور پر یہ حالتیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کلیسیاؤں کی بات ہو رہی ہے وہ کسی تنظیمی اعتبار سے، ادارے کے اعتبار سے یا چرچ بلڈنگ کے اعتبار سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں اور جو مسیح میں الگ کیے گئے ہیں، وہ کلیسیا ہے۔ جو مسیح میں الگ کیے گئے ہیں وہ کلیسیا ہے۔ جو مسیح پر ایمان لا چکے ہیں وہ کلیسیا ہے۔ یہاں پر نام کے لیبل کی بات نہیں ہو رہی اور نہ ہی کسی خاص بلڈنگ کے اندر رہنے والے عبادت کرنے والوں کے لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے، بلکہ یہ ایمان کی حالت میں ایز اے کلیسیا میں ہوں۔ یہ میرے ساتھ شخصی گفتگو ہو رہی ہے۔ کلیسیا میں، نہ کہ بلڈنگ، نہ کہ کوئی ادارہ، نہ کہ کوئی منسٹری، نہ کہ کوئی نظام، بلکہ کلیسیا میں ہوں، خود ہوں، شخصی طور پر ہوں میں۔ ہاں، یہ جو انتظامات ہیں، یہ جو عبادت کرنے کی جگہیں ہیں، یہ عبادت گاہیں ہیں۔ کلیسیا آ رہی ہے، کدھر آ رہی ہے؟ عبادت گاہ کے اندر آ رہی ہے، خدا کے حضور جھکنے کے لیے۔ لیکن ہم جو لفظ آل اوور استعمال کرتے ہیں، کلیسیا، ہم ایک بلڈنگ کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں یا ایک منسٹری کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ایک ادارے کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کلیسیا میں خود، اور میں خود کدھر جا رہا ہوں؟ خدا کے حضور کسی مقام پر عبادت کرنے، اس کے پرستش کرنے، اس کی بات سننے، اس کا الہام سننے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ حقیقت میں سردیس کی کلیسیا کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ اصلاحی پیغام ہے۔ خدا آج بھی ایمانداروں کی، یعنی کہ کلیسیاؤں کی اصلاح کرتا ہے، اور اس اصلاح کو قبول کرنے سے ہم خدا کی تابعداری میں آ جاتے ہیں۔ اگر خدا ہماری اصلاح نہ کرے تو پھر ہم تو بے لگام چھوڑ دیے گئے، لیکن جب خدا اصلاح کرتا ہے تو ایماندار کا یہ فرض ہے کہ وہ اس اصلاح کو قبول کرے اور اپنی زندگی میں اس اصلاح کے مطابق چیک کرے اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر خدا سردیس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں کیا دیکھتا ہوں اور کیا میں کہتا ہوں۔ اس لیے سردیس کی کلیسیا کا پیغام میرے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، عالمگیر ایمانداروں کے لیے ہے، اس
موقع پر، کیونکہ جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدا ہمارے درمیان نگاہ کرتا ہے۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے سردیس کی کلیسیا میں کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، مطلب میں تیرے کاموں کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 7 کا اینگل ہے، 7 روحوں کا جو اینگل ہے، ایک بات سمجھے کہ جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر تعلیم دی گئی ہے وہ مختلف زاویوں سے ہے۔ 7 چراغ دان، اب یہ جو 7 چراغ دانوں کی بات ہے، یہ 7 چراغ دان خیمہ اجتماع اور ہیکل کے اندر سے لیے گئے ہیں۔ تو 7 چراغ دان کا مطلب 7 چراغ دان ہی ہے، کیونکہ وہاں پر 7 چراغ دان جلتے تھے روشنی کے لیے۔ لیکن جہاں پر یہ بات ہے کہ وہ 7 نرسنگے پھونکے گا، تو اس کا مطلب 7 نرسنگے ہی نہیں، گنتی کے حساب سے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا اپنی للکار کے ساتھ ہوگا، اور اس کی للکار اس کے فرشتوں کی ہوگی، اور اس کے فرشتے نرسنگے بجاتے ہوئے آئیں گے۔ تو نرسنگے 7 کا جو عدد ہے یہ کامل عدد ہے، جبکہ 7 نرسنگے پھونکتے ہوئے نہیں آئیں گے، یعنی کہ مثال کے طور پر یسوع مسیح کی جب آمد ہوگی تو 7 فرشتے یون گے تو 7 ہی نرسنگے پھونکن گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنے آسمان کے فرشتے ہیں وہ سب للکار سے آئیں گے۔ تو اس کا اینگل یہ ہے۔ تو اسی طرح سے جب مکاشفہ پانی یا پانیوں کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کسی قوم یا امتوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب اناجیل پانی کی بات کرتا ہے کہ میں تمہیں پانی دوں گا، تو وہ روح القدس کی مشابہت کی بات ہو رہی ہے۔ سو مسئلہ یہی ہے کہ کئی دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، ہم مکاشفہ کے اینگل کو اور اناجیل کے اینگل کو سمجھنے میں الجھ جاتے ہیں، اور ہمیں پھر سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی 7 روحیں رکھتا ہے اور 7 ستارے رکھتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کون ہے یہ، کون دیکھتا ہے، یہ 7 روحیں والی شخصیت کون ہے؟ تو اس کا جو حل ہے وہ یسایہ نبی نے اپنی کتاب کے 11ویں باب کے اندر لکھ دیا تھا کہ میں کس کو بھیجوں گا جس کے اندر خرد کی روح ہے، سلامتی کی روح، معرفت کی روح، یہ تو وہ 7 کی جو بات کرتا ہے، وہ 7 کی بات کرتا ہے کہ مکمل خدا کی 7 صفات، مکمل خدا کی عظیم برکات اور نعمتیں جو رکھتا ہے، جس کے اندر کامل صفات موجود ہیں، وہ آپ کے درمیان آپ کو دیکھتا ہے ہر سال، اور ہر سال میں آپ کے چراغ دانوں کو وہ نظر میں رکھتا ہے۔ وہ کامل طور پر آپ کی زندگی کی نگہداشت کر رہا ہے، وہ کامل طور پر آپ کو چیک کر رہا ہے کہ آپ نے گزرے سال میں کیا کیا اور اس سال میں آپ کیا کریں گے یا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سال میں آپ نے اس سے ایک نیا سال مانگ لیا ہے
اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ میں ہر سال آیا اور 3 سال ہو گئے لیکن میں نے بے پھل زندگی پائی ہے. وہ عظیم سردار کہن ہے جو ہماری ہیکل کے اندر آ کر ہمارے چراغ دانوں کی روشنی کو چیک کر رہا ہے کہ کتنی جل رہی ہے, کتنی بجھ رہی ہے, اور کتنی ٹمٹما رہی ہے, اور کتنی بالکل جل کر مردہ حالت میں چلی گئی ہے. وہ یہ بات کر رہا ہے. 7 روحیں, 7 خدا نہیں ہے بلکہ خدا ایک ہی ہے, اور اس کی 7 روحوں کا مطلب ہے کہ وہ کامل صفات رکھتا ہے اور رات کے درمیان چلتا پھرتا ہے اور رات پر نگاہ کیے ہوئے ہے. آمین. سو اس لیے یہ پیغام اصلاح ہماری زندگی کی کرتا ہے. اور جب آپ نے پہلے اس کی تلاوت کو پڑھا, سنا اور چیک کیا ہے, آپ نے محسوس کیا کہ پیغام سردیس کی کلیسیا کے لیے بڑا سخت ہے. کیا ہے؟ نرم ہے یا سخت ہے؟ سخت ہے. شکایت کی گئی ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ آپ کہنا زندہ رہے ہو لیکن حقیقت میں ہو نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سردیس کی کلیسیا یا سردیس کے ایماندار اپنے آپ کو فریب دے رہے تھے اور خدا کی نظر میں ٹھیک سمجھ رہے تھے. یہ آل اوور ہو سکتا ہے, اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے, عالمگیر سطح پر ہو سکتا ہے, ہم میں سے کسی کے زندگی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. میں سب کی بات نہیں کہا کیونکہ سردیس کی کلیسیا میں بھی سب کی بات نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تھوڑے سے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں ویسا کر رہے ہیں. تو اس کا اطلاق جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ یہ بات جو ہے یہ ہر ایک کے ساتھ شخصی گفتگو ہے. اور میں اصلاح اپنی زندگی کی کر لوں کہ کہیں یہ معاملہ میرے ساتھ تو نہیں ہے اس سال میں, یا گزرے سالوں میں میرے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے. اگر گزرے سالوں میں میرے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے تو اس سال مجھے اصلاح حاصل کرنے کی یا اپنے آپ کو اصلاحی ایمان میں لانے کی ضرورت ہے, یا میں پچھلے سال کی طرح ہی چلتا جاؤں اور کوئی بات نہیں, اس سال پھر میں 1 سال مانگ لوں گا, اے خداوند اس سال تو اس کو تو رہنے ہی دے, اگلے سال پھر صحیح. اچھا, تو اگلا سال آ گیا تو پھر بھی کوئی بات ہم نے اپنی زندگی کے اندر بنائی نہیں. اگلے سال میں پھر اچھا خداوند اس سال پھر رہنے دے, اگر آگے کو پھلا تو ٹھیک پھر صحیح. تو یہ وقت پر وقت جو ہے یہ خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے. اور اس لیے سردیس کی کلیسیا کو, سردیس کے ایمانداروں کو خداوند یہاں پر کہتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. میں نے تو تمہیں چیک کر لیا ہے, اب تم اپنے آپ کو تو چیک کر لو. تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, خداوند تو چیک کردہ رہو, اسی چیک ہوئی. سانو اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوئی لوڑ نہیں, میں پہلے ٹھیک ہوں, تینوں ہو سکتا ہے غلطی نہ کری ہوئے. لیکن یہاں پر انہیں سردیس کو یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ خدا ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے اور ہمیں وہ دیکھتا ہے, ہمیں وہ چیک کرتا ہے, کہاں پر ہم ٹھیک ہیں اس کی تعریف کرتا ہے, کہاں پر ہم کمزور ہیں
اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہاں پر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں اس میں آنا چاہیے, اور کہاں پر ہم غلطی پر ہیں ہمیں اپنی غلطی کو سدھار لینا چاہیے تاکہ ہم خدا کے حکم کو اپنی زندگی کے اندر پورا کر سکیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تم کہلاتے زندہ ہو مگر ہو کیا مردہ. تو یہ ان کی حالت کا بیان ہے. اور وہ پھر کہتا ہے کہ وعدے تم نے بڑے کیے, کیا کیے؟ وعدے تو تم نے بڑے کیے لیکن میں نے تمہارے کسی کام کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر سال خداوند پچھلے سال میں یہ نہیں کر سکا, نہیں کر سکی, اگلے سال تو بس میں ایسے کا ایسا کر دوں. بڑی بڑی سال کے آخر میں کنونشنز میں اگلے سال کے لیے وعدے کیے گئے, بڑے بڑے سیمینار میں بات کی گئی, بڑے بڑے پروگراموں میں عہد و پیمان کیے گئے. جیسے ہی وہ سیزن گزرا اگلا سال چڑھ گیا تو میں کون تے تو کون, میرے ہوئی کام جڑے پچھلے سال سے وہی کام اگلے سال گونجی جاری ہے, اور وقت گزرتا چلا گیا. سو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کام کو کبھی پورا ہوتا ہوا, میں نے تیرے کام کو کسی سال میں بھی پورا ہوتا ہوا, میں نے تیرے کام کو ہمیشہ پورا نہ ہوتا ہوا پایا. کیا کروں؟ تو اس اعتبار سے تو کہلاتا تو زندہ ہے مگر ہے کیا مردہ ہے. سو یہ جو حالت ہے یہ اگرچہ پوری کلیسیاؤں کی نہیں ہو سکتی لیکن کلیسیاؤں کے اندر ہو سکتی ہے. اگرچہ کسی خاص جماعت میں نہیں ہو سکتی لیکن دیگر کسی جماعت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ سمجھ رہے ہوں کہ ہم اٹیچ ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندر سے اٹیچ نہ ہو. ظاہری طور پر وہ خدا کے کام کے اندر ملبس ہوں لیکن باطنی طور پر نہ ہو. اور یہ حالت جو ہے یہ بالکل فقہ اور فریسیوں والی ہے. وہ کرتے کچھ تھے, کہتے کچھ تھے اور ہوتا کچھ تھا. وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے تھے لیکن باطن میں مردگی کا اثر تھا. اور اسی طرح سے اصلاح کی گئی ہے کہ بھائی آپ اس بات کو سمجھیں اور قبول کریں, جاگتے رہیں. کیا ہو جاگتے رہیں. آگے آپ نے تلاوت سنی نا, یہی لکھا ہے نا, بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہے, توبہ کر, اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا. تو جاگتے رہنے کی آگاہی دی گئی ہے, مشورہ دیا گیا, تباہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ یاد کر لے کہ تو نے کس طور پر تعلیم پائی تھی, کس طور پر تعلیم پائی تھی, اور اس تعلیم پر قائم رہے. اگر تو اس تعلیم پر قائم نہیں رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا. سو آپ غور کر رہے ہیں کہ کلیسیاؤں کے اندر تعلیم کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کلیسیاؤں کے اندر بائبل کی صداقت کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کلیسیاؤں کے اندر بائبل کو سمجھنے کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کلیسیاؤں کے اندر بائبل کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے.
اور یہ مسئلہ سردیس میں بھی تھا، اور یہ مسئلہ آج بھی ہمارے درمیان ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہماری تعلیم میں بھی مسئلہ ہو تب بھی مشکل یہاں پر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یاد کر کے تو نے کس طرح سے تعلیم پائی تھی اور اس پر قائم رہے. اگر تو قائم نہ رہے گا یعنی کہ جاگتا نہ رہے گا، جاگنے کا مطلب ہے بیدار نہ رہے گا، ہوشیار نہ رہے گا، امتیاز اگر نہ کر پائے گا، اگر ڈاماڈول ہو جائے گا، تو اگر مکس ہو جائے گا، تو اگر تو نے خدا کے ساتھ ابلیس کو مکس کر دیا تو مسئلہ ہے جاگ. اس لیے بائبل کو صحیح طور پر سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یاد رکھیں کہ بائبل کی تعلیم کا بگاڑ نیچے سے کبھی نہیں آتا. کیا میں نے کہا؟ نیچے سے کبھی نہیں آتا. ہمیشہ تعلیم اور بائبل کا بگاڑ اوپر سے کسی ہائی اتھارٹی سے آئے گا، نمبر 1. کسی حکومتی سطح سے آئے گا، نمبر 2. کسی مذہبی لیڈر سے آئے گا، نمبر نیچے سے اوپر سے. اور اب نیچے والے کا پرابلم یہ ہے کہ نہیں ہو دے اٹھتے آ رہا ہے، اٹھتے آ جائے گا میں سمجھی. لیکن اوپر سے بگاڑ آئے گا اور وہ بگاڑ ہمیں زندگی کی بجائے مردہ حالت میں لے جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن خادم کہلائیں گے، پاسٹر کہلائیں گے، مبشر کہلائیں گے، بشپ کہلائیں گے، سیکرٹری کہلائیں گے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی زندگی کے اندر مردہ حالت موجود ہوگی. کلیسیا میں بھاڑنے والے بھیڑیوں کی طرح کام کر رہے ہوں گے. ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر رہے ہوں گے. آپ کو کسی کے خلاف اور کسی کو آپ کے خلاف بھڑکا رہے ہوں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈے ورگا دے بندہ ہی کوئی نہیں. ایک ساتھ ٹھیک ہی سمجھتے ہیں، باقی ادھر کا بندہ کوئی وہ سامنے ٹھیک ہی سمجھتے ہیں. لیکن بات ایسے کریں گے کہ جیسے پاک روح القدس انہوں نے دونوں کندھوں پر بٹھا رکھا. وجہ کیا ہے؟ کہلائیں گے زندہ لیکن ہیں مرد. انہوں نے اپنا سر کسی کی گود میں رکھ دیا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے بال کاٹ دے. سمجھ کس کے کٹ گئے تھے؟ تو ابلیس کی گود میں سر رکھا ہوتا ہے لیکن گا کیا رہے ہوتے ہیں؟ ابلیس ہے پاؤں کے نیچے. کار کچھ رہا دینے ہو کچھ رہا ہوتا ہے. گارم دینے ابلیس کو بہت تھلے ہوئے تو صرف ابلیس کی گوچ رکھا ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کے بال کاٹ دیتا ہے. انہیں ہوش نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا. جب جاگ آتی ہے تو وہ سر جھٹکاتے لیکن گل نہیں بانٹتے. لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ڈرامے کرن گیا. بال کٹیچے ہوئے نے بس سر چٹکا رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں. حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. تو سردیس کی کلیسیا دھوکہ
دے رہی تھی اپنے آپ کو، اور اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کہلاتے زندہ لیکن ہو مردہ۔ تمہارے بال کٹ چکے ہیں، پچھلے سال بھی کٹے ہوئے تھے اور تم نے بڑھنے نہیں دیے، اگلے سال پہلے اور کٹوا لینے سب۔ تو کیا کریں؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جاگتا رہے، ایسا نہ ہو کہ میں آ جاؤں اور تجھے معلوم نہ ہو اور میں تجھ پر آ پڑھوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے درمیان تھوڑے سے لوگ ہیں، بقیہ ہے جو مجھے جانتا ہے، جن کی مشلیں جل رہی ہیں، جنہوں نے کبھی دوسری تعلیمات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، جنہوں نے بائبل کو بگاڑا نہیں ہے، جو بت پرستی میں نہیں چلے گئے، جنہوں نے اپنے بال نہیں کٹوائے، وہ بچے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں سفید پوشاک دوں گا اور ان کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالتوں میں، سردیس کی حالتوں میں کسی جگہ پر میری حالت ہے، تو مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے آپ میں اسی گھمنڈ، اسی روب یا دبدبے یا اسی اینگل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر روز خدا میرے چراغ دانوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے۔ کئی میرے چراغ دان پچھلے سال بجھے تھے، اس سال بھی بجھے تو نہیں ہے، مجھے ان کو جلانے کی ضرورت ہے۔ کہیں میں ڈاواڈول لائف میں تو نہیں ہوں، ڈاواڈول تعلیم میں تو نہیں ہوں، کہیں میری تعلیم بائبل کی تعلیم سے ہٹ تو نہیں گئی۔ مجھے اس سال اپنے آپ کو پھر سے نیا بنانے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے پچھلے سال بہت ساری باتیں کی، بہت سارے وعدے کیے، لیکن پچھلے سال ایک بھی پورا نہیں کر پایا، اور خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو پورا نہیں پایا۔ کیا اس سال میں ہم ایسے تو نہیں رہنا چاہتے تاکہ ہم جو کام اپنے سپرد لیں اسے پورا کریں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں، پچھلی زندگی میں بھی سمجھوتا کر لیا ہے گناہ سے اور راست بازی سے؟ سمجھوتا، کوئی بات نہیں، گناہ منال چلتا جاتے، خیر راست بازی چل رہی، خیر کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، بس خدا سمجھتا ہے۔ ہمیں اس طرح کے سمجھوتے سے نکلنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بال کٹ چکے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ بال کٹ چکے ہیں، ہم ویسے جھٹک رہے ہیں؟ تو ہمیں شخصی طور پر دیکھنا ہے یہ سال ہماری اصلاح کا سال ہو، تاکہ ہم صحیح پوزیشن میں آ جائیں اور خدا کے اس وعدے میں شریک ہو جائیں اور اس تعریف میں شریک ہو جائیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ہاں تھوڑے سے لوگ ہیں، ہاں میں انہیں زندگی کا تاج دوں گا، انہیں سفید پوشاک دوں گا اور وہ میرے ساتھ ہمیشہ سیر کریں گے۔ سردیس کی کلیسیا سے بہت زیادہ سبق سیکھا جا سکتا ہے، شخصی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اور تاریخی طور پر بھی۔ آئیے ہم خدا کا شکر